बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आप हमारे लिए दुआ गो रहते हैं, हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मैं ऑफ़िस आ रहा था तो मुझे चीज़ें जो नज़र आ रही थी, मैं फ़ील कर रहा था कि पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल हम खुद ही गंदा करते जा रहे हैं। इस पे मैंने प्रोग्राम में भी बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में कारी अहमद यार हक़ानी साहब, मारूफ़ कारी हैं, इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं। और मेरे मैसेजेस, आपके मैसेजेस और हम सब की जो बातें हैं वो अक्सर इनके पास डायरेक्ट पहुंच जाती हैं और ये फिर हमें उनका जवाब भी देते हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेजेस आ रहे हैं आपको और वो मैसेजेस आप हमें भी पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, थैंक यू, आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात शामिल किए जाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे जो कि आज है ओज़ोन का आलमी दिन और माहौलियात, इनको हम किस तरह से साफ़ रख सकते हैं, और फिर बहुत सी चीज़ें जो इसके साथ साथ हम कभी ऐड भी करते हैं, कभी लेस भी करते हैं, वो भी चलती रहती हैं। तो आज हम इन दो चीज़ों पे ख़ास तौर पे बात करेंगे। ओज़ोन का जो आलमी दिन है, माहौलियात है, और ओज़ोन की लहर असल में लेयर जो है ये है क्या। एक बारीक झिल्ली है जो ज़मीन और सूरज के दरमियान में है, जो हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से महफूज रखती है, उसकी नुकसानदेह शुआओं से महफूज रखती है। हम अपने ही कारनामों की वजह से या शायद जिद्दत और तरक्की की दौड़ में उस लेयर को डैमेज करते जा रहे हैं, और वो इस हद तक बढ़ती जा रही है कि मेरे पास एक रिसर्च है नासा के साइंसदानों की। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर 2075 तक ओज़ोन की लहर बिल्कुल ख़ात्मे तक पहुंच जाएगी। ये लेयर जो है इसकी जो झिल्ली है, 2075, हम अभी 2023 में सफ़र कर रहे हैं जो कि ख़त्म होने के करीब है। मिड ऑफ जो है सितंबर में हम दाखिल हो चुके हैं, 2 महीने रह गए इस साल के। तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। कैसे हो रही है ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। हम दरख्त जल्दी जल्दी काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। इंडस्ट्री लगाइए, ज़रूर लगाइए, तरक्की की दौड़ में आगे बढ़िए, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी आने वाली नस्ल को, इवन के अपने लिए हम नुकसान का बायस बन रहे हैं। एक रिसर्च ये भी बताती है कि एक बच्चा जो इस दुनिया में अभी नहीं आया, माँ के पेट में है, वो भी डायरेक्ट इस पोल्यूशन से, माहौलियाती आलूदगी से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम किस हद तक नुकसानदेह काम कर रहे हैं। सोसाइटीज़ बन रही हैं उन जगहों पे जहाँ पे फर्टाइल ज़मीन है, दरख्त हैं, जंगलात हैं, उन जगहों को काट के जो कि इन चीज़ों को रोकती हैं। हमारी जितनी भी पोल्यूशन है, माहौलियात की, आबी, हवाई, इन सब को रोकने के लिए जंगलात और ग्रीनरी जो है अहम रोल अदा करती है। गैसेस का अखराज है, हम बहुत ज़्यादा जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए चाहे एक बंदा सफ़र कर रहा है, AC चल रहे हैं, फ्यूल जो कार्बन बर्न हो रहा है वो गैसेस जनरेट हो रही हैं। एयर कंडीशंस बेतहाशा इस्तेमाल करने से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा शोर की वजह से, लकड़ियों को बहुत ज़्यादा जलाने की वजह से, जो कूड़ा करकट हम जलाते हैं उसकी वजह से, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो हमें इस बारे में ख़ुद ही सोच लेना चाहिए कि अगर हम यही करते रहेंगे तो फिर तबाही बहुत ज़्यादा आएगी। और हम देखते हैं कि क़ुव्वत गोयाई, समात, हमारी देखने की जो हिस्स है, सूंघने की जो हिस्स है, हमारी जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं, हमारे स्टमक के जो इन्फेक्शंस हैं, हमारी आँखों की जो बीमारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो रही हैं। तो इस पे हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कि कारी साहब आज तलावत कुरान करीम में हमें बताइए कि कौन सी आयत आप, कौन सी सूरत तलावत कर रहे हैं, फिर तलावत फरमाइए। सूरत बकरा की आखिरी आयत इंशाअल्लाह, 3 आयत जो हैं वो तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। खूबसूरत अंदाज़ आज भी था, ये डिफरेंट था और रवानगी इसमें ज़्यादा थी। तो ये कौन सा अंदाज़ था? ये इसको तदवीर भी कहते हैं और थोड़ा सा हदर माशाल्लाह महल होता है। माशाल्लाह एक फ़्लो था, रवानी थी, ये एक दुआया अंदाज भी है, इल्तिजा जैसे कहते हैं। हाँ आजी इनके माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी साहब सर हमने माशाल्लाह फैज़ तो हासिल किया तिलावत कुरान करीम सुनने का, फरमाइएगा इसका थोड़ा सा मफ़हूम सूरह बकरा की आयत का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई, इन आयत का खुलासा आखिरी हरूफ के अंदर अल्लाह ताला ने समो दिया है। जी इंसान कमज़ोर है और जिस तरह इसको इबादत का हुक्म हुआ है ये नहीं कर पाता। जो अहकामात अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं कमा हक़ो हु अदायगी मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए इन आयात में अल्लाह ताला ने अदब सिखाया कि अपने रब से इल्तिजा ही कर लो कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि अल्लाह तेरी बात का हक़ अदा कर सकें। तो एंड पर 4 अल्फाज में फिर माफ़ी मांगी, अल्लाह वाफ़ु अन्ना, मुआफ़ फरमा दे, वाग़फ़िर लना, अल्लाह बख्श दे, जो गलतियाँ हो गई हैं मुआफ़ कर दे, बख्श दे, वरहमना, और हम पर रहम फरमा दे। तो ये सारी इल्तिजाएँ करके तो बंदा अपने रब के सामने हाज़री लगा रहा है कि अल्लाह जितना सा हो गया ना बस ये कबूल कर ले और बाकी हमें माफ़ कर दे। और माफ़ी से ही काम चलना है, वगरना हम उसकी किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। और जो उसने इबादत का हुक्म दिया है, कोई एक इबादत भी जिस तरह वो चाहता है
ہم سے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے معافی مانگنا ہی بنتا ہے کہ اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, ہم سے حساب مت کرنا, اپنا رحم کر اپنی رحمت سے ہی جنت دے دے. آمین آمین. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آج کا پریکٹیکل وظیفہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اللہ سے بخشش لینی ہے, اللہ سے اس کی رحمتیں لینی ہیں, لیکن کیسے؟ ابھی میں اور آپ تھوڑی سی مشکل میں ہونا تو ہم ہر بندے کو, ہر دوست کو, ہر عزیز کو, ہر چاہنے والوں کو یار میرے لیے دعا کرنا ہے, تو ہوتا ہے نا ایسے. جی, بلکہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس کی دعا بہت قبول ہوتی ہو, یار اس سے ذرا ریکویسٹ کرتے ہیں. اور صحابہ کرام بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو گویا دعا کے لیے ہم ہر وقت محتاج بھی ہیں, اور کسی ایسی ہستی کی جس کی دعا قبول بہت ہوتی ہو اس کی زیادہ ہم ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. تو اللہ کے نورانی فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کر دیں تو آج کے دور میں ان سے بڑا کوئی پیر ہوگا؟ اللہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جی, یہ میرے فرشتے میری ایسی مخلوق ہیں کہ ایک لمحے کی بھی نافرمانی یہ نہیں کرتے, اور جو آرڈر دے دیا جائے وہ پورے کا پورا کرتے ہیں. ہم انسان کمزور ہیں, ہم سے نہیں ہوتا, لیکن یہ کرتے ہیں. تو اگر اللہ آرڈر دے دے اپنے ان فرشتوں کو کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے لیے دعا کر کے آؤ, سبحان اللہ, تو اب آرڈر بھی اللہ نے خود دیا ہے. سبحان اللہ. اور دعا کرنے والے بھی وہ ہیں جو ایک لمحے کے بھی نافرمان نہیں ہیں, تو اس کا مطلب دعا قبول ہو جاتی ہے. تو وہ دعائیں کس طرح لے سکتے ہیں, یہ کافی سارے اعمال ہیں جو ہم ترتیب وار انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آج پہلا ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے, اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ, مجھے ریپیٹ جو کرنا بیٹھا پڑے گا, ہے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے. جو بیٹھ گیا کہ میں اب نماز پڑھوں گا, یا ایک نماز پڑھ کے تو مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہے میں دوسری پڑھ کے جاؤں گا, جی ٹھیک ہے, یا جو گھر سے اس نیت سے چلتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں, میری نماز نہ رہ جائے, یا راہ چلتے ہوئے, ڈرائیو یہ کرتے شوق ہوئے, ذرا آفس میں. یہ شوق ذرا ملاحظہ فرمائیں. سلف سال میں سے ایک بزرگ ہیں ربیعہ بن عمر رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں ما اذن مؤذن الا وانا فی المسجد منذ 40 سنہ. 1-2 دن کی بات نہیں ہے, کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں, مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں. سبحان اللہ, یہ چاہت اور شوق بھی تو کیا ملاحظہ جذبہ کریں. ہے, کیا جذبہ. کہتے ہیں اللہ کہ میں کبھی بیمار ہو جاؤں, سفر پر ہوں, وگرنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مؤذن اذان دینے کے لیے آ جائے اور میں ابھی باہر ہوں, میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں سبحان اللہ. نماز کے انتظار میں. تو یہ شخص جو گھر سے ریڈی ہو کے وضو کر کے جا رہا ہے, ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں, نیکیاں مل رہی ہیں. اور اگر مسجد میں جا کے صرف 2 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ, جنت تو اس کو پہلے مل گئی ہے. اب یہ بیٹھا ہے نماز کے, فرض نماز کے انتظار میں, یا فرض پڑھ لی, یا ایک زور پڑھ لی, اثر کے انتظار میں بیٹھا ہے. تو جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں اس کے لیے مسلسل کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ, جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہوا کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے, یا کوئی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. وضو ٹوٹ جائے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو فرشتے اپنی دعائیں بند کر دیتے ہیں. وگرنہ جب تک یہ انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو لکھو کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. ایک تو ثواب یہ کہ نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے, اور دوسرا 3 نورانی دعائیں فرشتوں کی, وہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ, اللہ اس پر رحم فرما دے. اور رحم فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی رحمتوں والی جنت اس کو دے دے. سبحان اللہ. اللہم اغفر لہ, اللہ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف فرما دے. تو گناہوں کی بخشش کا مطلب کیا ہے کہ جہنم سے بچ گیا ہے. اور تیسری دعا اللہم تب علیہ, اللہ اس پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نچھاور کر دے, آئندہ بھی اس سے گناہ نہ ہو, آئندہ بھی اس سے کوئی غلطی نہ ہو. تو اللہ رب العزت اپنے بندے پر اتنا کرم فرما دے کہ آئندہ کوئی نافرمانی وہ نہ کر سکے, فرما برداری ہی کرتا رہے. تو یہ کتنی بڑی دعا ہے. تو آخرت میں چاہیے کیا؟ جہنم سے آزادی, اللہ کے انعامات والی جنت جہاں باربیکیو بھی ہوگا, جہاں پھل بھی ہوگا, جہاں نہریں بھی ہوگی, ہر طرح کی وہ سہولت جو بندہ یہاں سوچ سکتا ہے, بلکہ وہاں پر سوچ ہی ختم ہو جائے گی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے غریب جنتی ہے نا, اللہ تعالیٰ خود 3 دن رب العالمین اس کو آ کر پوچھیں گے میرے بندے فلاں چیز لینی ہے, فلاں لینی ہے, کوئی تمنا کوئی خواہش, تو ختم ہو جائیں گی خواہشیں ایک وقت کے بعد. تو 3 دن اللہ خود یاد کرا کے اس کو دے گا کہ یہ نعمتیں بھی لے لو.
تو وہ جنت لینے کے لیے فرشتے بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما دے اور اس پر توبہ قبول کر لے۔ تو یہ دعائیں لینی ہیں تو پھر مسجدوں کا رخ کریں، مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھیں، اور یہ وقت آپ کا ضائع نہیں۔ ایک تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ نماز کے حکم ہیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ایڈ کر لیں کہ فرمایا کہ یہ اذان ہو گئی ہے اور جماعت ہونے کے درمیان 15-20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، آپ نے 2 سنتیں 4 سنتیں پڑھی، نفل پڑھے اور بیٹھ گئے تو دعا کر لیں۔ فرمایا ان 2 کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا گولڈن چانس بھی ہے، ایک تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ایک آپ بھی کر لیں جو کہ دعا قبول ہو جانی ہے۔ تو جس بندے کو یہ شکوہ ہو کہ میرے کاروبار میں رکاوٹ ہے، میرے مسائل نہیں ختم ہوتے، بیماری نہیں جا رہی، یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، تو وہ ذرا مسجد کا رخ کرے نا، تو ان نورانی فرشتوں کی دعائیں بھی لے اور اپنی وہ دعا جو کبھی قبول نہیں ہوتی تھی وہ بھی آج کروا لے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بھٹی صاحب ایک چیز اور سمجھ کے لیے بتا دیجیے گا، پھر کویسچنس ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے اور نماز کا وقت ہونے والا، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے، آپ باوضو ہیں اور آپ کی نیت ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ یہ نیت کر کے چل پڑے جی کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور میں نے یہ نماز فلاں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے نماز کے حکم میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ چلنا نماز کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ یہ سفر نماز کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کو ہر قدم پر ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، جنت میں درجے۔ آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے اور ہیں، آپ نے طے کر لیا کہ میں نے مسجد میں پہنچنا ہے اور یہ ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے، میں بس نکل رہا ہوں، جی، تو بس وہ آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے، سبحان اللہ، وہیں سے شروع ہو گیا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے سر، اس وظیفے کے بعد آج کے سوالات دیکھتے ہیں کیا ہیں، اور پہلا سوال ہے جی کہ جب دھوپ اور بارش اکٹھی ہوتی ہے تو کیا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے یا پھر لوگوں نے خود سے باتیں بنائی ہیں؟ استغفر اللہ۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں باتیں بنانے والا جو سلسلہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب، اور لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں رہ گیا ہے۔ ابھی میں نے اپنے ہاشم بھائی جو ہمارے ریسرچر ہیں ان کو 2-3-4 لوگوں نے پوسٹیں بھیجی تھی کہ یہ کیا ہے، وہ میں ان کو بھیجوں گا انشاءاللہ، اگلے کسی پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں رہ گیا کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لے کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پاس سے کیسے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ میرے بندہ دیکھو، ایک طرف سورج بھی ہے اور بارش بھی برس رہی ہے، اور یہ عموماً برسات میں اگر آپ باہر ہو نا کھلی جگہ پر تو یہ منظر آپ کو اکثر ہر برسات میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ایون ٹریول کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جاتا ہے، ادھر بارش ہو رہی ہے ادھر دھوپ۔ جی بالکل۔ بلکہ ہمارے ہاں جو کسان ہیں نا، کسانوں کے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ برسات کے موسم میں یہ جو برسات ہے یہ آپ کے کھیت کا کنارہ چھوڑ جاتی ہے، ادھر کھڑے ہیں تو بارش ہو رہی ہے اور کنارے پر ادھر آئے ہیں تو بارش کوئی نہیں ہے۔ اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ ادھر آئے ہیں تو بارش سے نہا کے تھوڑا سا آگے گئے تو کچھ بھی نہیں، دھوپ بھی ہے بارش بھی۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اس میں کوئی عذاب والی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ باہر سے آیا، سلام کر کے آتے ہی کہتا اللہ کے نبی ہلاکت الاموال، اللہ کے رسول مال جانور ختم ہو گئے، کوئی چیز اگ نہیں رہی، بارش نہیں، پانی نہیں، پیاس سے مر رہے ہیں جانور بھی انسان بھی۔ اللہ کے نبی دعا کر دیں بارش ہی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ہم نے آسمان پر دیکھا دھوپ ہی دھوپ تھی، کوئی بادل نہیں تھا، اور پھر پہاڑیوں کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی بدلی آئی، اینڈ سینٹر میں آ کے وہ پھیلی، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ ہم مسجد کے اندر سے بھی نہاتے ہوئے نکلے، اور 8 دن تک بارش ہوتی رہی، سورج نہیں دیکھا پھر۔ اور پھر اگلے جمعے وہی بندہ یا کوئی اور تھا بھی آئے اور اگر کہنے لگا اللہ کر بھی جو بچے تھے وہ اب پانی میں ڈوب رہے ہیں، اب بارش رکوا دیں، اب دعا کریں کہ اللہ اس کو جنگلوں میں لے جائے، پہاڑوں پر لے جائے، کہیں جہاں ضرورت ہے وہاں لے جائے، ہمیں اب پوری ہو گئی ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وہی بادل جو 8 دن برستا رہا، جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ تو یہ دھوپ اور بارش، چھاؤں اور دھوپ، سکھ اور دکھ، خوشحالی اور بدحالی، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ وہ اپنی رحمت کے کبھی مدد کھاتا ہے، کبھی آزماتا ہے، کبھی کسی کی نافرمانی پر سزا دیتا ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ عذاب ہے، یہ ہم نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بارش۔ تو یہ وہ اپنی قدرت مالک منواتا ہے کہ دیکھو سارا کچھ میرا ہے اور میرے حکم پر چلتا ہے۔ تو وہ اللہ جو دھوپ سے تڑپتے ہوئے لوگوں کو بارش دیتا ہے،
بارش میں ڈوبے ہوئے کو پھر دھوپ بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مالک ہے, اس کے اپنے مقام ہے. اور بھٹی صاحب یہ کویسچن کے بعد جیسے آپ نے بتایا نا کہ من گھڑت باتیں جو اللہ سے منسوب کر دی جائیں, اللہ کے نبی رسول سے مکرم کر دیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی جائیں, کیسے کر لیتے ہیں؟ کوئی خیال نہیں آتا اتنا بڑا؟ ڈر ہی نہیں رہا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ 2-3 چیزیں جو میں بھیجوں گا ان کو. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آگے کویسچن ہے, 2 فرسٹ کزنز ہیں, دونوں نے اپنی نانی اماں کا دودھ پیا ہے, کیا ان دونوں کزنز کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ یہ نانی نے ان بچوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے. جی آپ ذرا دیکھیں نانی نے دودھ پلا کے تو کیا کیا ہے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرضاعہ تحرم ما تحرم الولادہ. دودھ پینے سے وہی رشتے سارے کے سارے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. اب نانی نے جن کو دودھ پلایا 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی, جی ان کے نواسے تھے نا نانی, دو نواسا اور نواسی تھے. جی بالکل. تو اب یہ نانی کے اپنے بچوں جیسے ہو گئے ہیں, بیٹا اور بیٹی. تو نانی کے جتنے بچے تھے بیٹے اور بیٹیاں وہ ان کے بہن بھائی ہو گئے ہیں, اور ان کے جو بچے تھے ان کی آپس میں شادی تو دور کی بات, جو ان کے ماموں کے بچے تھے, جو ان کی خالہ کے بچے تھے, وہ بھی ان کے بہن بھائی ہو گئے ہیں, بھانجے اور بھانجیاں ہو گئے ہیں, بھتیجے اور بھتیجیاں ہو گئے بھٹی ہیں. صاحب کہاں تک چلی گئی بات؟ یہ تو پوری تو فیملی سے یہ کٹ نانی گئے. نہیں کٹ نہیں گئے بلکہ یہ نانی کی فیملی میں شامل ہو گئے ہیں. اس نانی جان کی نسل جو آگے وہ ساری جو ہے ہو گئی ہے. نانی کی جتنی اولاد تھی وہ ان 2 بچوں کے بہن بھائی ہو گئے, اور جو ان کی آگے نسل تھی وہ ان بچوں کے بانجے بانجیاں بھتیجے بھتیجیاں ہو گئے. ان کے ساتھ بھی شادی اب نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ فلاں بچی سے شادی کر رہے ہیں, جی حضرت ابو سلمہ کی بیٹی سے آپ شادی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ تو میرا رضائی بھائی ہے اور وہ بچی میری بھتیجی ہے. تو رضاعت سے وہ رشتے سارے, یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے کسی بچے نے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے, اس کا خامند اس کا باپ بن جاتا ہے, خامند کے بہن بھائی اس کے چچا اور پھوپھیاں بن گئی, اور جو اس عورت کے بہن بھائی تھے وہ اس کے ماموں اور اس کی خالائیں بن گئیں. تو یہ سارے رشتے جو خون کی وجہ سے رام تھے وہ سارے اس بچے کے لیے بھی رام ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں تو ایک شخص نے اجازت مانگی. اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں, اور میں چچا ہوں تو میں گھر آنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی میں نے تو ایک عورت کا دودھ پیا تھا, یہ اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس عورت کا دودھ پیا تھا نا یہ اسی کے خامن کا بھائی ہے, تو یہ تمہارا چچا ہے, یہ تمہارے پاس آ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ رضاعت کے ساتھ سارے رشتے حرمت والے ہو گئے. اب یہ جو فرسٹ کزن تھے یہ سگے بہن بھائی ہو گئے ہیں, سگے بہن بھائیوں جیسے ہو گئے ہیں. جی اور نانی کے بچے ہونے کی وجہ سے جو نانی کی اولاد تھی یعنی ان کی والدہ, ان کا والد, ان کے جو تھے ماموں, وہ سارے اب ان کے بہن بھائی ہو گئے ہیں. تو اب ان کی اولاد سے بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اب یہ خاندان سے باہر کریں, اب رشتے باہر دیکھیں, فیملی میں نہ دیکھیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ جو فرسٹ کزن تھے یہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو گئے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے ایک کویسچن ہے کہ گھر کے کسی ایک حصے کو نماز کے لیے مخصوص کر لینا, کیونکہ جگہ جگہ بچے اور بڑے جوتے لے کر چلتے ہیں, تو کیا یہ جگہ مخصوص کرنا جائز ہے یا پھر گھر میں جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے؟ دونوں صورتیں بہترین ہیں. جی آج کل جس طرح کے ہم سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں, گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ جوتوں کو گندگی تو لگتی کوئی نہیں ہے. جی جوتے بھی صاف ہی ہوتے ہیں, گھر بھی ہم صفائی کرتے ہیں, صاف رکھتے ہیں. تو گھر میں بدل بدل کر نماز پڑھیں تو یہ بھی بہترین ہے, کیونکہ جہاں جہاں آپ نماز پڑھیں گے وہ حصہ قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا. تو آپ اپنے گواہ بڑھا لیں, اور اگر ایک حصہ مخصوص کر لیں تاکہ بچے وغیرہ وہاں پر نہ جائیں اور وہاں پر کچھ چیزیں بھی نہ بکھیریں, اور صاف ستھرا ہر وقت ماحول موجود ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اتبان بن مالک آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میری نظر بہت کمزور, تو میں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں نا تو رات کو اندھیرا بھی ہوتا ہے, اور بارشوں کے موسم میں ایک برساتی نالا بھی میرے راستے میں ہے, تو میں نہیں پہنچ سکتا. تو آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں, کسی ایک حصے میں نماز پڑھ دیں تو میں اس کو مسجد بنا لوں گا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے, ان سے پوچھا کہاں, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کونے میں. تو وہ حصہ انہوں نے مخصوص کر لیا کہ یہ حصہ نماز کے لیے ہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا ایک خاص کونا, اور لوگوں نے کیا بھی ہے. جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا, ہمارے ایک دوست نے ڈیفینس میں نیا گھر بنایا ہے, جی
تو انہوں نے اپنا ایک پورشن بیسمنٹ میں باقاعدہ نماز کے لیے وقف کر دیا. ایگزیکٹلی ہے ایسا. تو وہ کرتے کیا ہیں, وہاں قرآن مجید رکھے ہیں, تراجم رکھے ہیں, اور بچوں کو پڑھانے کے لیے جو قاری صاحب مقرر کیے ہیں وہ ادھر ہی آ کے نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور بچوں کو سبق بھی وہیں پڑھاتے ہیں. تو یہ بڑا شاندار ہے, گھر کے اندر ہی آپ نے مسجد بنا لی. تو بہترین ہے کہ اگر آپ گھر کے ایک حصے کو نماز عبادت کے لیے مخصوص کر لیں تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, اگر گھر کے ساتھ یا گھر کا ایک حصہ گھر کے اندر ہی مسجد کے طور پہ بنا لیا جائے تو ثواب سارا مسجد والا ہے اس میں بھی؟ نہیں, وہ جو اللہ کی مسجد ہے نا, اللہ کا گھر جس میں سارے لوگ پڑھیں, اس والا ثواب تو نہیں ہوگا جی, لیکن یہ عام گھر سے بہرحال پھر بھی بہتر ہوگا. جی, اگر تو عوام کو بھی وہاں پر آتی ہے نا, عوامی مسجد بنا دیا آپ نے, اس کا حکم اور ہے, وہ مسجد ہے, یہ جائے نماز ہے, یہ مصلی ہے. یہ آپ نے جب چاہیں گے آپ اس گھر کو بھیج دیں گے تو ساتھ یہ بھی جائے گا. ٹھیک. جب چاہیں یہاں پر آپ کوئی اور چیز بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کا مسجد کا حکم نہیں ہے, لیکن یہ جگہ جو آپ نے مخصوص کی بہرحال یہ بہت بہتر ہے, آپ کر سکتے ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے سر. آگے کویسچن ہے کہ ایک بچہ نماز مغرب کے بعد پیدا ہوا تو اس کا 7واں دن کب ہوگا؟ جس شام پیدا ہوا وہ دن شمار ہوگا یا اگلے دن سے پہلا دن شمار ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے کے عقیقے اور اس کے بال کٹانے کا حکم دیا نا, تو وہ 7ویں دن کہا کہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق رأسہ, کہ بچے کے 7ویں دن, بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن اس کے بال بھی کاٹے جائیں سر کے, اور ان کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے, اس کے سر کے اوپر خوشبو لگائی جائے, اور اس کا نام بھی رکھا جائے, اور اس کا عقیقہ بھی کیا جائے. تو یہ اس کی پیدائش کے 7ویں دن. اب دن کہاں سے شروع ہوگا؟ جو اسلامی دن ہے وہ رات پلس اگلا دن ہوتا ہے. تو اب جو رات کو پیدا ہوا ہے تو یہ رات اگلے دن کے ساتھ شامل ہوگی. یعنی اگر کہ بچہ جمعے کی رات کو پیدا ہوا ہے تو ہفتہ اس کا پہلا دن ہے, اتوار دوسرا, سوموار تیسرا, منگل چوتھا, بدھ پانچواں, جمعرات چھٹا اور جمعہ 7واں. ٹھیک ہے. تو جمعے والے دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا. اگر بالفرض دن کے حصے میں شام سے تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوا ہے, عصر کے بعد, ظہر کے بعد, تو یہ دن کاؤنٹ ہو جائے گا. جس دن میں وہ پیدا ہوا وہ دن اس میں کاؤنٹ ہوگا, اور اس سے پہلا دن جو ہوگا وہ اس کا عقیقے کا ہوگا اگلے ہفتے کے بعد. تو اگر رات کو پیدا ہوا ہے تو وہ رات کو آپ چھوڑ دیں, اگلا دن جو ہوگا اس کو شمار کریں, اور وہ پورا ہفتہ سرکل گھومتا جائے گا. تو جس دن آپ وہ پیدا ہوا ہے وہ پہلا, اور اس سے ایک دن پہلے آپ کریں گے عقیقہ, تو وہ اس کا 7واں دن ہوگا. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا نماز تہجد کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رات کے کس حصے میں پڑھنا افضل ہے؟ اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ اور دوسری رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ رکوع اور سجود میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نماز تہجد وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اسپیشل حکم دیا جی کہ آپ رات کو تہجد پڑھا کریں. اور آپ نے پھر ایسی تہجد پڑھی کہ پوری رات. اور اماں جی عائشہ سے ایک صحابی نے پوچھا, اماں جی اللہ کے رسول تہجد کیسے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اماں جی کہتی, پتر تساں پوچھ کے کی لینا ہے؟ کیا مطلب, بتانا نہیں چاہتی تھی؟ نہیں. اماں جی کہتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن, اللہ کے نبی جتنی خوبصورت اور جتنی طویل تہجد پڑھتے تھے تمہارے بس کا روگ نہیں, تم رہنے دو. بے شک. ہاں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کو وضو کے لیے پانی اور مسواک, اماں جی عائشہ کہتی ہیں, ہم تیار کر کے آپ کے بستر کے پاس رکھ دیتے تھے. جب آپ تہجد کے لیے آخری پہر, رات کا تیسرا آخری پہر جب شروع ہوتا, اٹھتے تو آپ اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے, سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے, اٹھنے کی دعا پڑھتے. جی. پھر آپ قضائے حاجت کرنے کے بعد مسواک کرتے, وضو کرتے, اور اس کے بعد آپ 2 ہلکی رکعت پڑھتے تھے. ابتدا میں 2 مختصر سی رکعت, اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ طویل رکعتیں پڑھتے تھے. اس میں کرنا کیا ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی, رات کی تہجد کی جو نماز ہے یہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. پڑھیں گے کیا؟ جو آپ کو آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود غالباً آئے, کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا آج مزہ آئے گا, اللہ کے نبی پڑھ رہے تو میں بھی پڑھوں گا. تو آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے, تو آپ نے سورہ بقرہ ایک ہی رکعت میں پوری پڑھی. اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی, اور پھر آپ نے آل عمران بھی پڑھی. تو یہ 6 ساڑھے 6 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھ کے رکوع کیا.
सुभान अल्लाह। तो ये जो सवाल था ना कि पढ़ें क्या, जी। तो सूरह फातिहा के बाद अगर हाफिज़ कुरान है तो शुरू से शुरू कर दे, जितना अल्लाह तौफीक दे पढ़ता रहे। और अगर बिलफर्ज आपको पूरा कुरान याद नहीं है और आप सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ना चाहते तो भी जायज़ है। एक सहाबी रसूल पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहा और हर रकत में यही सूरत पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह। तो सुबह को दूसरों ने शिकवा किया, लेकिन अभी ये एक ही सूरत पढ़ता रहा है। तो आपने पूछा उससे भी पूछो कि क्यों यही पढ़ता रहा है एक ही सूरत। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे इस सूरत से बड़ा प्यार है, इसमें मेरे अल्लाह की सिफात है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत ले गई है। सुभान अल्लाह। तो अगर एक ही सूरत को रिपीट करते रहें तो भी जायज़ है। मसलन एक रकत में एक से ज़ायद मरतबा आप 100 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास, तो पढ़ लें। और हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ लें। और अगर आपको कुरान मजीद याद है तो जहाँ से याद है जो पढ़ना चाहें पढ़ लें, कोई रुकावट नहीं। और सजदों और रुकू में क्या पढ़ना है, तो वो वही दुआएं जो अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, सुबहान रब्बियल आला सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिरली। तो ये वही तस्बीहात हैं जो आम नमाज़ों की हैं। इसके अलावा आप सजूद में दुआएं करना चाहते हैं तो जितनी मसनून दुआएं, जितनी कुरानी दुआएं आपको आती हैं वो सारी मांगें। और फिर जब तशहद में बैठ जाएं तो जी भर के दुआएं करें, ये भी कबूलियत का टाइम है। तो 2-2 रकत करके पढ़ते रहें। कितनी? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा 11 महीने आप 11 रकत पढ़ते थे, 8 नफल और 3 वितर। अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे, उसका दिल करता है जी, उसको लंबी किरात नहीं आती, मुख्तसर किरात के साथ वो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, तो अल्लाह के नबी का ये जो फरमाना सलातुल लैली मसना मसना कि रात की नमाज 2-2 रकत करके है। और जब किसी को ये डर हो कि अब फजर की अज़ान होने वाली है तो वो एक वितर पढ़ ले तो उसकी सारी नमाज ताक हो जाएगी, तो ये हदीस दलील है कि अगर वो 8 से ज़्यादा भी पढ़ना चाहे तो नवाफल है भाई, वो पढ़ सकता है। और अगर सुन्नत के मुताबिक पढ़े कि पढ़े 8 ही और हर रकत में एक पारा पढ़े तो शौक़ भी पूरा हो जाएगा, मज़ा भी आएगा, सुन्नत के मुताबिक भी रहेगा। तो सुन्नत के मुताबिक अमल करने में ज़्यादा मज़ा भी है, ज़्यादा सवाब भी है। लेकिन अगर कोई 8 से ज़्यादा पढ़ता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसने बिदत की है, वो पढ़ ले, जायज़ है, उसकी मर्ज़ी है कि वो 40 रकात रात को पढ़ता है तो पढ़ ले। तो ये है तहज्जुद की नमाज कि जितनी भी पढ़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ, उसके ऊपर आए कि वो नफल कहते हैं उसको बाद को जो फ़राइज़ से ज़्यादा ठीक है, इज़ाफ़ी है। तो ये इसके अपने शौक़ पर है कि जितनी मर्ज़ी पढ़े, जज्बा ईमानी पे हाँ है। जी। अच्छा, मेरे अगर कोई ना पढ़ सके, अगर कोई ना पढ़ सके, ये जी, सवाल रह गया कि अगर कोई पढ़ ना सके, रात को नीयत करके सोया था कि मैंने सुबह उठ के तहज्जुद पढ़नी और फिर ऐसी नींद आई कि उठ ही नहीं सका, तो इसको पूरी तहज्जुद का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। नींद का मज़ा भी इसने लिया और जो नीयत की थी उसकी वजह से पूरा सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी वो तशनी की रह जाती है ना कि नहीं मैंने तो पढ़नी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए अपना एक और सुन्नत तरीका भी बताया है कि जब सूरज बुलंद हो जाए, इशराक का टाइम हो गया है, सुबह सूरज निकलने के बाद 20-25 मिनट बाद, तो वो अगर 11 रकतें पढ़ता था तो अब वितर नहीं पड़ेगा, अब वो वितर को भी जुफ्त बना ले, 12 रकतें पढ़ ले। अगर उसने 4 नफल पढ़ने थे और 3 वितर पढ़ने थे तो वितर को भी 4 कर ले। तो इस तरह वो जुफ्त अतादन में तहज्जुद की नमाज 12 रकात करके वो दिन के टाइम पढ़ेगा तो भी सवाब पूरा ही मिल जाएगा। क्या आसानियाँ हैं हमारे दीन इस्लाम में, आसानियाँ हैं उनके लिए जो करना चाहते हैं, जो अजर लेना चाहते हैं। और ये आसानियाँ ना, ये अशफाक साहब मेरे कान में बार बार कुछ चीज़ें, उनका भी जज्बा ईमानी और बढ़ गया माशाल्लाह। वैसे तो माशाल्लाह पुरनूर और नेक आदमी है, हमारे प्रोड्यूसर हैं जी अशफाक साहब भी इनका जिक्र करें। पहले उन्होंने कहा कि ये भी पूछें कि कुल हुवल्लाह 2-3 बार पढ़ी जा सकती है, तो जैसे आपने फरमाया आप चाहे 100 मरतबा पढ़ लें, एक तो बात ये। दूसरी बात सूरह फातिहा के बारे में भी कह रहे हैं जी कि वो कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं? सूरह फातिहा एक बार ही पढ़नी है, हुक्म है कि एक बार पढ़ें, ठीक है। उसके बाद की जो किरात है वो आपकी मर्जी पर है, वो आप 2 सूरतें पढ़ें, 10 पढ़ें, सारा कुरान पढ़ लें, आपकी मर्जी पे। दूसरी बात वो कह रहे हैं जी उर्दू में भी दुआ की जा सकती है, पंजाबी में भी की जा सकती है, अपनी जुबान में भी ये की जो जा सकती है। बेहतर और औला जो है ना वो यही है कि जो मसनून दुआओं में ऐसी कोई चीज़ रह नहीं गई कि जो आप अल्लाह से लेना चाहें और मसनून दुआओं में हो ना, तो कोशिश करें कि जो अल्लाह के नबी ने दुआएं सिखाई जो आपकी ज़ुबान मुबारक से निकली होंगी, उन जैसी तासीर किसी और ज़ुबान में मिल सकती है? मुमकिन ही नहीं है ना। उसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इतनी दुआएं हमें सिखाई हैं, इतनी, ये जो अभी कारी साहब ने तिलावत की है इसकी आखिरी आयत दुआओं पर मुश्तमिल है, तो इन दुआओं को बार बार करें। और बिलफर्द बंदा कहता है जी मुझे अभी नहीं अरबी में दुआएं याद नहीं होती, तो ये नवाफल हैं, नवाफल के रुकू और सजदे में अगर कोई शख्स अपनी ज़ुबान में भी दुआ करना चाहे तो कर सकता है।
ٹھیک ہے. اچھا دعاؤں کا آپ نے کہا نا تو مجھے بڑا ایک دم سے یاد ہے جیسے سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کے بعد سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، پھر اس کے بعد اللہ ربی، وہ پڑھ لیں، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ اگر جیسے ہم نے تہجد کا کہا کہ ہم نے نیت کی ہے، ہم نے پڑھنی ہے، ہم کس طرح مینیج کریں؟ اب جذبہ ہے اور نیند نہیں آ رہی، آنکھ لگ نہیں رہی، تو کیا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں موند کے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بات رہ گئی بیان کرنے کہ سونا لازمی نہیں ہے. رمضان میں ہم نے عشاء کے فوراً بعد پڑھ لی تو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اما جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کب پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ رات کے جس حصے میں اللہ کے نبی کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ رات کے ہر ٹائم پڑھ لیتے تھے، اور جب آپ دیکھنا چاہیں کہ آمنہ کے لال سوتے کب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے ہر حصے میں آپ ان کو کبھی سوتا ہوئے بھی دیکھ لیں گے. لیکن اکثر اور جو فضیلت والا زیادہ ٹائم ہے وہ ہے رات کا آخری پہر، سحری کو جس کا ٹائم ہم کہتے ہیں، رات 2 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد، یعنی فجر سے کوئی گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ سب سے افضل ہے. لیکن پڑھنا جائز کب ہے؟ رات کے ہر حصے میں. آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ تہجد پڑھیں، آپ کو ایسی مزیدار نیند آئے گی کہ کیا بات ہے. جی میرا آپ تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد بستر پر لیٹیں، نیند بڑی پرسکون آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر اگلا کوشچن ہے کہ تشہد کی حالت میں نگاہ کہاں رکھی جائے؟ سجدے والی جگہ پر یا شہادت والی انگلی کی طرف؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی عمل ہے کہ نماز کے دوران نظر سجدے والی جگہ پر رہتی تھی. اوپر کو دیکھنا، دائیں بائیں جھانکنا، اس سے آپ نے سختی سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا جو لوگ ایسے نماز کے اندر بھی اوپر کو دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ اوپر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بصارت چھین لے اور دوبارہ نظریں واپس نہ لوٹائی جائیں. تو نماز کے اندر پوری طرح توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، اور جب وہ ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی ناراض ہو جاتی ہے. تو عام پوری نماز میں سجدے کی حالت میں، اور جب آپ تشہد بیٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تشہد بیٹھتے تو آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں بائیں ران پر رکھ کے، تو یہ نشان ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے بھی. یہ انگلی کا جو اشارہ ہے اس کے ساتھ آپ دعائیں مانگتے تھے. تو پھر جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نظر آپ کی انگلی پر ہوتی تھی اور آپ اس انگلی کو ایسا ایسا حرکت بھی دیتے اور ساتھ دعائیں بھی مانگتے. کچھ علماء کہتے ہیں حرکت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی انگلی پہلے نیچے تھی، آپ نے اوپر اٹھا لی، بس یہ حرکت ہوگی، آپ انگلی کو یہاں روک کے رکھیں. دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایسے ایسے حرکت دیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ انگلی شیطان کے سر میں تھوڑوں سے بھی زیادہ زور سے لگتی ہے. تو جب امام احمد سے پوچھا گیا کہ اس انگلی کو ہلانا چاہیے، وہ کہتے ہیں واللہ شدیدن، زور زور سے لاؤ، شیطان قابو آیا، مارو اس کو. تو زور زور سے نہ بھی لائیں تو اس کو ایسے ایسے حرکت کرتے رہیں. تو اس انگلی کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، یہ آپ کو سونے نہیں دے گی. تو پوری توجہ رہے گی جب تک آپ اس کو ہلاتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نظر اپنی انگلی پر رکھتے تھے اور ساتھ اس کو حرکت دیتے تھے اور پھر دعائیں کرتے رہتے تھے. تو یہ ہے تشہد میں بیٹھ کر نظر رکھنے کا مقام کہ نظر آپ کی انگلی پر ہوگی. ٹھیک ہے. سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کیفیت ہے تو آنکھیں بند بھی میں نے دیکھی ہیں کہ قیام میں یا سجدے میں، تو وہ آنکھیں بند جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے نماز کے دوران آنکھیں بند. اور اگر ہو جائیں مزہ لے رہا ہے کوئی ایت ایسے، جیسے قاری صاحب کہتے تھے نا کہ آج کی تلاوت جو ہے نا یہ مزے لینے والی ہے، تو یہ جو انداز اور سٹائل تھا یہ دعائیہ ہے. تو ایسی دعائیں کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، رکت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہی تو طریقہ تھا. جہاں اللہ کی رحمت والی آیتیں آتی ہیں تو آپ وہاں روک کر خوب اللہ سے مانگتے اپنی امت کے لیے، اپنے لیے. اور جہاں عذاب کا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تو وہاں آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو نماز کے دوران یہ ساری کیفیات جائز ہیں. بٹ صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے پانی رواں ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے، ایمان کی موجودگی کی دلیل ہے. ان آنکھوں سے آنسو ایسے نہیں ٹپکتے، یہ کوئی بات ہوتی ہے تو نکلتے ہیں. تو جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو پھر نکلتے ہیں، عام نہیں نکلتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر ابراہیم پتہ چلا بیمار ہیں تو آپ تیمارداری کے لیے گئے. تو جس گھر میں وہ بچہ پرورش پا رہا تھا نا وہ لوہار تھے.
لوہا چیزیں گرم کر کے لوہے چیزیں بناتے تھے، تو آگ جلائی ہوئی دھوئیں سے بھرا ہوا، بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے بازوؤں پر رکھا، بچہ آخری سانس سے لے کر اللہ کو پیارا ہو گیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو دلوں میں رکھی ہے اللہ نے، اس رحمت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ نماز کے دوران اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا قیامت کے روز، جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ جو قطرہ ہے نا آنسو کا، یہ بہت قیمتی ہے، اور وہ بھی تنہائی میں، وہ بھی تنہائی میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دیکھنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں آس پاس، حتیٰ کہ گھر والے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور وہ اکیلا بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں سے آنسو تنہائی میں بہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑی صاحب تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ اور ایسا ٹاپک چڑھ گیا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو روکیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ جزاک اللہ، بس وہ بریک آ گئی ہے جی انشاءاللہ، تو رخصت چاہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ لیں جی، یہ پروگرام تو بھی جاری ہے، یہ خوبصورت گفتگو انشاءاللہ صبح وطن کا خاصہ ہے جاری رہے گی، اور ہم اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے۔ سوال جتنے تھوڑے بہت رہ گئے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور آپ کا شکر گزار میں پرسنلی بھی ہوں کہ سم ٹائمز اس ادا سے آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ کلام ہمیں سناتے ہیں کہ دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سر آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر ایسی چیزیں سیکھی ہیں آج، الحمدللہ، ایسی چیزیں جانی ہیں آج الحمدللہ، کہ ایمان میں ایک تازگی سی محسوس ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا جزاکم فرمائے۔ اللہ، آپ کا آنے بارک کا بہت اللہ شکریہ فیک، سر، بہت بارک شکریہ۔ اللہ، بارک اللہ۔ نہیں جی، پروگرام میں بھی جاری ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، ابھی بریک لے رہے ہیں، تو اوزون کے عالمی دن اور ماحولیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔